रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तालिबात, जैसा कि आप लोग जानती हैं कि हमने अपने निसाब का पहला जो सबक है वो पढ़ना शुरू किया था सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के नाम से। आप लोग हम इसका कुछ हिस्सा पढ़ चुके, लेकिन मैं चूँकि कुछ तालिबात आज ही हमारे इस ग्रुप में शामिल हुई हैं, मैं उनकी सहूलत के लिए मुख्तसरन इसको थोड़ा सा जो है वो पीछे से दोबारा बताते चलूँ कि सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा शिबली नुमानी। अल्लामा शिबली नुमानी के बारे में आप लोगों ने एफ़ए के निसाब में भी इनका एक सबक पढ़ा था, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से। ये उनकी तसनीफ़ है मकालात शिबली, ठीक है। तो उसी से ये चैप्टर भी जो है वो लिया गया है और उसी से ही मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जिल्द चहारम जो है वो मकालात शिबली के जिल्द चहारम से लिया गया था। तो बताने का मकसद ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ शख्सियात पर अपने जो है वो इस तसनीफ़ में मुख्तलिफ़ मकालाजात लिखे थे। तो वहाँ से उनका कुछ हिस्सा लेकर हमें उन शख्सियात के बारे में उनका तारुफ़ देने के लिए जो है हमारे निसाब में उन्हें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आप ये भी जानते हैं, थर्ड ईयर में चूँकि आप लोग पढ़ चुकी हैं कि हमें बीए में तशरीह के लिए 2 पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें हमने उनकी तशरीह करनी होती है। तशरीह करने के लिए पहले हम उसका हवाला मतन देते हैं। हवाला मतन में 2 बातें आती हैं, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान, ठीक है। उसके बाद फिर उसका हम सियाक़ो सबाक़ लिखते हैं। सियाक़ो सबाक़ जो है वो हमने जो पैराग्राफ दिया जाता है उससे पहले और उसके बाद की मुख्तसरन अहवाल हमने तहरीर करना होता है और उसके बाद हम उसकी तशरीह की तरफ आते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग के पास लेक्चर्स मौजूद होंगे जो तालिबात पहले से मौजूद नहीं थी, आप लोग उन्हें वो लेक्चर्स इनबॉक्स कर दीजिएगा। मैं अब आगे से पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर हम इसकी दोहराई में लग गए तो फिर हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ना था हमने यहाँ से कि निज़ामी रज़म बज़म दोनों के उस्ताद हैं। हम पीछे से पढ़ रहे थे कि जो है फ़रदौसी बज़्म में रह जाता है, सादी रज़म का मर्द मदानी। मुख्तलिफ़ शायरों के जो उन्होंने शायरी के लिए मौज़ू इंतख़ाब किए थे वो उनके हवाले से बात कर रहे थे। अब यहाँ पर निज़ामी अरूज़ी इनका पूरा नाम है, ये फ़ारसी के शायर हैं। उनके बारे में वो बता रहे हैं कि वो महफ़िलों के में भी जो है वो महफ़िलों के हवाले से भी शायरी करते हैं, ठीक है। मतलब आदाब महफ़िल भी जानते हैं और आदाब जंग भी जानते हैं। जंगी हालात को भी बड़ा उम्दा तरीके से बयान करते हैं और बज़्म की रौनकों के बारे में भी बड़ी उम्दगी से वो बयान करने का उनके पास जो है वो एक हुनर मौजूद है, लेकिन इखलाक के कूचे से आशना नहीं। मतलब जो हमारा बर्ताव है, जो हमारा हुस्न सलूक है, हमें दूसरे के साथ किस तरह से पेश आना है, इस हवाले से उनके यहाँ हमें मौज़ूआत जो है वो मौज़ू नज़र नहीं आता। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि वो ज़हूरी जो है वो मदिया नसर लिख सकता है। ज़हूरी मदिया नसर लिख सकता है, मतलब कि वो जो ज़हूरी बात करते हैं वो तारीफ़ी कलमात लिखने का हुनर वो जानते हैं। बरखिलाफ़ इसके सर सैयद ने अब यहाँ पर उन्होंने 3-4 शोरा के बारे में बात करने के बाद वो सर सैयद के बारे में बता रहे हैं कि वो बैक वक्त क्या करते हैं, इखलाक, मौशरत, रहन सहन, पॉलिटिक्स जो है वो सियासत, मनाज़िर फ़ितरत, कुदरती मनाज़र, हर हवाले से लिखने का हुनर जानते हैं। यानी कि वो बैक वक्त कई मौज़ूआत पर कलम उठाते हैं और बहुत उम्दगी से उन पर बात करने का हुनर रखते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ मज़ामीन के जस्सा फ़िक्रें नकल करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हम मुख्तसरन कुछ जो है वो फ़िक्रें नकल करते जाएंगे, कुछ जुमले उनके बयान करते जाएंगे, जिससे हमें उनका असलूब तहरीर जो है वो नज़र आएगा। हमें पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह का असलूब इख्तियार किया अपनी
تحریروں میں۔ اب یہاں پر امید کی خوشی پر ایک مضمون لکھا جس میں امید کو مخاطب کیا، اور اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اچھا وہ اب چند فقروں کے بارے میں اب انہوں نے امید کی خوشی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایک امید ہی ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے، ایک امید ہی ہے جو اسے جواں بھی رکھتی ہے، ایک امید ہی ہے جو اسے آگے بڑھنے کا جو ہے وہ آگے بڑھنے، اپنی منزل کو حاصل کرنے، اپنے گول کو، اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس کے اندر ایک لگن، ایک تڑپ پیدا رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یعنی انہوں نے امید کو ایک روشن ستارے سے تشبیہ دی ہے جو کہ انسان کو اندھیرے میں بھی آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ دیکھیں ہمیں امید ہی ہے نا، ہم ایک امید پہ سوتے ہیں، ہم ایک امید پہ اٹھتے ہیں، ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہم کل صبح اٹھیں گے، ہم اپنے وہ کام جو آج ہم انجام نہیں دے سکے ہم انہیں زیادہ عمدگی سے کل انجام دے لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم کل پر بڑا بھروسہ رکھتے ہیں، اگرچہ مسلمان کا اس پر اتنا ایمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ امید ہے جس کے سہارے ہم اپنی ساری زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ دیکھ ناداں، وہ ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ اگر دل زندہ مر گیا تو پھر زندگانی جو ہے وہ گزارنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، کہ ناسمجھ بچہ جو ہے وہ جھولے میں سو رہا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، یعنی وہ اپنے کام کاج کر رہی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں ہے اور دل بچے میں، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہ میرے بچے سو رہ، اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں مورت شکل کو کہتے ہیں، صورت کو کہتے ہیں، تصویر کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ اب وہ لوری دے رہی ہے جیسے مشرقی مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے عموماً کوئی نہ کوئی ایسی گیت، کوئی لوک گیت، کوئی جو ہے وہ جو سینہ بہ سینہ لوگ داستان یا لوک گیت سے کیا مراد ہے، جو کہیں پر تحریر نہیں ہوتا بلکہ سینہ بہ سینہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس کا تھوڑا سا جو انہوں نے یہ ساری جو ہے نا یہاں پہ وہ اس کی لوری جو ہے وہ اس کو انہوں نے یہاں پہ دی ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف وہ لوری نہیں دے رہی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، تیری ٹہنی میں کبھی کوئی خار نہ پھوٹے، اس لوری میں ایک دعا ہے کہ تمہیں کبھی کانٹا نہ چبھے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آئے، سو رہ میرے بچے تیرا چاند مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت تیری لیاقت۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر تیری شہرت تیری لیاقت تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، یعنی آ گئی نا یہاں پہ امید، آ گئی یہاں پہ ایک خواہش، آ گیا یہاں پر ایک مان، ایک بچے سے ایک ماں کو جو امیدیں ہیں، جو توقعات ہیں، جو وہ اپنے دل کو، ہمارے دل کو تسلی دیں گی۔ سو رہ میرے بچے سو رہ میرے بالے سو رہ، یعنی وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک لوری ہی نہیں ہے، یہاں پر ایک ماں صرف ایک بچے کو ہی نہیں سلا رہی بلکہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کے ساتھ وہ اس کو دعائیں بھی دے رہی ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کے ساتھ وہ کل کے لیے امیدیں بھی باندھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی خواہشات، وہ اپنے جو ہے وہ اپنے دل کی، مطلب اس کے دل میں جو اس کے لیے تڑپ ہے، جو آرزوئیں ہیں، جو وہ اپنے بچے سے توقعات رکھتی ہے کہ کل کو یہ بڑا ہوگا تو میرا سہارا بنے گا، یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ گونگا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی کہتا ہے گونگا مطلب بچہ جو شیر خوار بچہ ہوتا ہے وہ شروع میں پھر صرف رونا جانتا ہے، وہ بات کرنا نہیں جانتا، وہ بولنا نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا، معصوم ہنسی سے ماں کے دل کو شاد کرنے لگا، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ مسکرانے لگتا ہے، ماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور ماں اماں اماں کہنا سیکھا، ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں آواز پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی عاطفی محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ ٹھیک ہے، جب بچے کی کوئی بات پوری نہیں ہوتی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ رو کر اپنی بات منواتا ہے، اور ماں کے دل میں اس وقت اس کے لیے اور زیادہ محبت کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھ جاتا ہے۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، یعنی پھر مدرسے جانے لگا۔ اچھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار جو ہے اس بچے کی زندگی کے جو ہے وہ زینہ بازینہ جو ہے وہ بچہ جو قدم اٹھا رہا ہے اس پر بات کریں۔ رات کو ان کے سامنے دن کا پڑھا ہوا، دیکھیں اس کو کہتے ہیں جزیات نگاری، اس کو کہتے ہیں باریک بینی، کس طرح وہ ہر سٹیپ کو، ہر مرحلے کو ترتیب سے بیان کرتے جا رہے ہیں،
اور جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر اپنے ماں باپ کے دل میں کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونے لگا، اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان، یعنی ابھی بچہ ہے، معصوم بچے کہتے ہیں نا بے گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں جانتے، وہ ریاکاری کرنا نہیں جانتے، انہیں بناوٹ کا نہیں پتہ، انہیں دکھاوے کا نہیں پتہ، خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئی۔ اور ہماری امید تو ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ ہے، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ایک امید ہی ہوتی ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے، ایک امید ہی ہوتی ہے جو ہمیں ہر طرح کے حالات میں سروائیو کرنا، اسٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے، کوچ پر کوچ کرتے تھک گیا ہے، لڑائی کے کوچ پر کوچ کرتے مطلب آگے بڑھتے کبھی ایک جگہ پر قیام، کبھی دوسری جگہ پر قیام، اور جب بہادر کی صفیں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ نا سند تکرار موجود ہے، ایک ہی لفظ بار بار آ رہا ہے، جیسے اوپر کوچ پر کوچ، نیچے صفیں کی صفیں۔ اور لڑائی کا میدان جنگ سنسان عالم ہوتا ہے، دلوں میں عجیب قسم کی خوف ملی جرت ہوتی ہے، لڑائی کا وقت آتا ہے اور وہ آنکھ اٹھا کر نہایت بہادری سے بالکل بے خوف ہو کر لڑائی کے میدان کو دیکھتا ہے، اور بجلی میں چمکنے والی تلواریں سنگینیں اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہیں، اور بادل کسی کڑکنے والی اور آتشی، پہاڑ کسی آگ برسانے والی توپوں کی آواز سنتا ہے، اور جبکہ اپنے ساتھی کو خون میں لتھڑا ہوا زمین پر پڑا دیکھتا ہے تو اے بہادروں کے قوت بازو اور بہادروں کی ماں، تیرے ہی سبب سے فتح مندی کا خیال اس کے دل کو تقویت دیتا ہے، یعنی وہ قوت پاتا ہے تو وہ ماں کی وجہ سے پاتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں یہاں پر آج جان دے دوں گا تو میری ماں پیچھے بے سہارا ہو جائے گی۔ اس کا کان نکارے میں سے تیرے ہی نغمے کی آواز سنتا ہے۔ اب نکارہ کہتے ہیں باجے کو، نکارہ کہتے ہیں اس گھن گرج کو، اس آواز کو جو اعلان جنگ کے لیے کیا جاتا ہے۔ تم دیکھ سکتے ہو ان چند سطروں میں کس طرح نیچر کی تصویر کھینچی ہے اور اس میں کس قدر درد اور اثر پیدا کیا ہے، یعنی وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ بچہ جو شیر خوار تھا، جب وہ بڑا ہوا، جب وہ میدان جنگ میں گیا تو اس وقت اس نے کس طرح اپنی ماں کی اس امید کو زندہ رکھنے کے لیے، روشن رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ اب آگے وہ پولیٹکس کا راستہ بالکل الگ ہے، پولیٹکس سیاست۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سیاست پر بات کر رہے ہیں تو اس وقت ان کا بالکل مختلف انداز ہو گیا۔ اچھا طالبات، لیکچر ہمارا طویل ہو گیا، یہاں تک ہی رکھتے ہیں اس کو، آپ لوگ خود بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس پر جو ہے وہ اس کی تشریح بھی کر کے مجھے سینڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔